7 बजे या 6 बजे मैं देखता हूं तो कुछ लोग होते हैं, 20-30 लोग होते हैं, मुझे बुरा लगता है क्योंकि मुझे आप लोगों के बीच अब आदत हो गई है और इतनी आदत हो गई है कि जब यहाँ कोई होता नहीं है तो मेरे को दुख लगता है मिशन माने भर जाए अगर कोई नहीं होता है। बट जब आप लोग बाहर होते हो मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा जो दिल है बिल्कुल बाग बाग हो जाता है। और ये एक आपके साथ वोट का रिश्ता ही नहीं बना, आपके साथ मेरा एक दिल का रिश्ता बन गया है। और कल को इंशाअल्लाह ताला 1 अक्टूबर के बाद जो भी फैसला होगा हम लोगों को तस्लीम होगा, मगर एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां कभी आना नहीं छोड़ता। ये आप लोगों का घर है और आप लोग यहां हमेशा यहां आओगे क्योंकि इस घर का साया ही आप लोगों की वजह से है और आप लोगों के बगैर अब मेरे को दिल नहीं लगता है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, सीरियसली मेरा दिल नहीं लगता है आप लोगों के बगैर। मैं जब सुबह उठता हूँ निकलता हूँ तो यहाँ जब ज्यादा भीड़ देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ मेरे लोग आए, मैं इनके पास बैठूंगा, मैं इनके साथ बात करूंगा। तो ये जो एक दिल का रिश्ता बना ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बाकी वोट शोट तो बाढ़ में जाइए, वोट चाहिए नहीं मुझे, मगर ये जो रिश्ता ये खत्म नहीं होना चाहिए। इस चीज का मैं आज ये लास्ट में आपसे वादा लूंगा कि ये रिश्ता जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको इतना बोलूंगा कि आज मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि काश हमारे पास और 10, 20 या 25 दिन और होते, 15 दिन और होते, तो जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया, जिन लोगों के पास मैं जा नहीं पाया, काश मेरे पास और 15 दिन होते तो मैं हर जगह उनके पास चला जाता, हर जगह हर गांव उनके पास जाता। क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत, इतनी शफकत, इतनी दुआएं देखने को मिली कि कहने की कोई बात नहीं। और मैं उन लोगों से माफी चाहूंगा जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि 143 पोलिंग बूथ्स थे और 143 पोलिंग बूथ्स में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था और जितने जगहों तक मैं पहुंच सकता था, जितने लोगों तक मैं जा सकता था, उतने लोगों तक मैं गया। अब जिन लोगों तक पहुंच नहीं पाया उन लोगों को मैं माफी चाहूंगा, गुल जिकड़ित माफी हमा। मगर एक चीज वादा करूंगा कि जिन जगहों पे नहीं पहुंच पाया, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं हर जगह कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास जाऊं, आप लोगों के पास बैठूं। और ये इलेक्शन में फॉर्मेलिटी होती है कि तकरीर करनी है, मगर मुझे आप लोगों के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मुझे आप लोगों के साथ बैठना है, आप लोगों के साथ बातचीत करनी है, आप लोगों के साथ आपको सुनना है और आपके दुख दर्द में शामिल होना है। ये ही मेरा काम रहेगा और इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो काफी सारी, क्योंकि हमारे पास अब 1 दिन रह गया, ये 25 दिन कहां से निकल गए मुझे खुद पता नहीं है। मैं खुद 2-2, 3-3 घंटे ज्यादा से ज्यादा सोया हूं। मतलब हर कोई जब इस घर से निकलता था, हर कोई जब यहाँ खाना खाता था, तो लास्ट में मैं कभी 2 बजे खाना खाता था, कभी 3 बजे खाना खाता था। और तब तक मेरे से खाना नहीं खाया जाता था जब तक मैं यहाँ का एक एक आदमी, एक एक मुलाजिम खाना नहीं खाता था। और मैं ये देखता था कि घर में सब लाइटें बंद हो गई, सब कुछ ठीक से हो गया, तो तब मैं अकेला कभी 2 बजे तो कभी 3 बजे तो सुबह 4 बजे तक खाना खाता था। तो ये है कि बहुत मेहनत करी,
اور جو آپ نے مجھے سپورٹ دیا, جو آپ نے مجھے پیار دیا, اور میں نے پہلے ہی دن یہاں پہ ان کو کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی سیاسی اٹیچمنٹ نہیں ہے, مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اور اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ کہ اگر میں کسی کو مطلب اس کا موڈ ٹھیک نہیں دیکھتا ہوں, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھتا ہوں, مجھے ٹینشن ہو جاتی کہ اس انسان کو کیا ہو گیا, یہ کیوں پریشان ہے. تو یہی ساری چیزیں جو ہے جو میں نے ابھی تک یہاں پہ دیکھی. جب میں یہاں شانو گیا تھا, ایک بار شانو سے واپس آیا تو اتنی عورتیں, اتنی ہماری مائیں بہنیں سڑک پہ نکلی کہ میں تب بھی اتنا ایموشنل ہو رہا تھا اندر سے. میں بول رہا تھا کہ میں نے تو ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں آج تک, تو یہ خود سے باہر نکل کے مجھے اتنا سپورٹ دے رہی ہے, اتنا ساتھ دے رہی ہے. تو اب جب میں ان کے لیے, اب جب کل کو کچھ بنوں گا ان کے لیے, تو میں یہ قرض اتار پاؤں گا بھی کہ نہیں اتار پاؤں گا. جو انہوں نے محبت دی, میں یہ کبھی چکا پاؤں گا کہ نہیں چکا پاؤں گا, کیونکہ ان لوگوں کی طرح میں بے درد انسان نہیں ہوں, ان لوگوں کی طرح میں بے آر نہیں ہوں. میرے سے کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ اگر میرا کوئی آدمی پریشان ہو. مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے جب مجھے کبھی فیس بک پہ یا کوئی واٹس ایپ پہ کوئی انسان فوٹو بھیجتا ہے, بولتا ہے کہ یہ ہمارا انسان سورا میں بیمار ہے, ایسمٹس میں بیمار ہے. میرے کو ٹینشن ہو جاتی ہے. میں بولتا ہوں جب تک نہ اس کا علاج کروں, جب تک نہ اس کا علاج ہو جائے, تب تک میں نہیں بیٹھتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم آج تک ایک ساتھ رہے, جیسے ہم لوگوں نے آج تک ایک دوسرے کا ساتھ دیا, ایک دوسرے کا دامن پکڑا, ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلے, انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی آگے بڑھیں گے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو جیت ہے, یہ جو جیت ہے, یہ جیت جو ہے یہ ہماری آلریڈی طے ہے. کیونکہ میرا جیتنا جو ہے, میرا جیتنا آپ کا پیار ہے, میرا جیتنا آپ کی محبت ہے. اور یہ الیکشن کمیشن سے سرٹیفکیٹ لینا کہ کسی کینڈیڈیٹ نے جیتا, کس نے ہارا, وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. میرے لیے میری جیت آپ لوگ ہیں, میرے لیے میرا جو تاج ہے وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کے جو جذبات ہیں, آپ لوگوں کا جو مجھے لے کے جو لگاؤ آپ نے دکھایا, میرے لیے یہی جیتے, میرے لیے یہی جیتنے کے برابر ہے. میں آپ کو جنمنلی بولتا ہوں. اور آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ جتنی بھی باتیں مجھے ان دنوں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی, جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کو بولنی تھی, میں نے آلریڈی کری ہے. اور پھر ایک بار میں آپ کو کہوں گا, اس ایک مہینے میں, اب ایک مہینے میں یا اب ایک دن میں یہ سارے لوگ یا تو رات بھر آپ کے پاس آئیں گے, یا تو اپنے لوگوں کو بھیجیں گے, آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے. مگر اس بار جو ہے یہ لڑائی, ووٹ کی لڑائی ہمارے لیے نہیں تھی. یہ لڑائی جو تھی یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی. جس کو یہ چیز 25 دنوں میں سمجھ آ جائے, جس کو یہ 25 دنوں میں یہ چیز سمجھ آئی ہوگی, وہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں آگے بڑھے گا, اس کو سب کچھ سمجھ آیا ہوگا. یہ جیت, یہ جو لڑائی تھی, یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی, صحیح اور جھوٹ کی لڑائی تھی. اور ہم سب سچائی پہ ہیں, ہم سب حق پہ ہیں, اور ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے, ہمیشہ سچائی کی جیت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے معلوم ہے اس بار بھی حق کی جیت ہوگی. کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو ہمیشہ ہر چیز, ہر وقت, مطلب ہر سمے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا. پہلے آپ لوگوں کو ووٹ مانگا رائے شماری پہ, بولا کہ ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کو رائے شماری دیں گے. اور پھر جب آپ لوگوں کو رائے شماری
को लेके आप लोगों ने वोट दिया, जब आप लोगों ने राय शुमारी को लेके इनको साथ दिया, और लास्ट में इन्हीं लोगों ने देखो क्या किया। इन लोगों ने अभी आपसे ये कहा कि हमने तो कभी राय शुमारी मांगी ही नहीं थी। ये वो कह रहा है जो लंगेट में इस टाइम कैंडिडेट है, इंजीनियर साहब का भाई। उसने अपने बयान में, अभी मैं सुन रहा था कि कहीं पे कहा हमने तो कभी राय शुमारी मांगी नहीं थी। आप सोचो ये कितना बड़ा धोखा है। कल तक लोगों को कहते थे राय शुमारी, और आज कहते हैं कि राय शुमारी तो हमने कभी मांगी नहीं थी। तो ये जो 15 साल यहाँ पे लोग मरे, ये जो 15 साल यहाँ लोगों ने राय शुमारी को लेके मुसीबतें झेली, उसका कौन जवाब देगा? आप मुझे बोलो, उसका कौन जवाब देगा? और आप इस चीज को भी ज़हन में रखो। कल तक ये लोग आपको कह रहे थे कि हम लोग खानदानी राज खत्म करेंगे, हम खानदानी राज मिटाएंगे, मगर आज आप देखो अवाम के साथ कितनी नाइंसाफी है, कितनी ज्यादती है, कितना जोड़ बोल रहे हैं। आज इन्हीं के घर में खानदानी राज पनप रहा है, आज इन्हीं के घर में खानदानी राज आगे बढ़ रहा है। कल तक यही लोग आपको कह रहे थे कि हम लोग नौजवानों को आगे करेंगे, हम नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, खानदानी राज को मिटाएंगे, मगर आज आप देखो इनके यहाँ किन लोगों को मैंडेट मिला। इनके यहाँ मैंडेट मिला जिन्होंने कश्मीरियों का कत्लेआम किया। इनके यहाँ उन लोगों को मैंडेट किया जिन्होंने कश्मीरियों को कब्रिस्तानों में भरा। इनके यहाँ उन लोगों को मैंडेट मिला जिन्होंने यहाँ कश्मीरी को सिर्फ बंदूक के बल पर दबाया, उनकी आवाज दबाई, उनको इतना तशद्दुद किया कि कहने की कोई बात नहीं। मतलब इनके यहाँ इखवान वालों को मैंडेट मिला, इनके यहाँ डकैतों को मैंडेट मिला, इनके यहाँ चोरों को मैंडेट मिला, और मैंडेट इन्होंने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख में भेज डाला। ये इन लोगों की असलियत है, ये उन लोगों की असली पहचान है। तो आप लोगों को इनका जो ये ढोंग है, आप लोगों को जो इनका ये फरेब है, आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को इस चीज को जहन में रखना चाहिए। आप लोगों ने, आप बहुत मासूम लोग हो। मुझे क्यों रोना आता है? इसलिए कि आप सब बहुत इनोसेंट लोग हो, आप सब मासूम लोग हो, और ये आपकी मासूमियत का सिर्फ फायदा उठाते हैं और आप लोगों के जज्बातों को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपसे वोट हासिल करते हैं, फिर अपने घर बनाते हैं। मुझे यही दुख रहेगा हमेशा कि इन मासूम लोगों को, इन बेचारे यतीम आवाम को, इनको फिर से इस बार इन्होंने बेवकूफ बनाया, फिर से इस बार इन्होंने सियासी इस्तेसाल करके, वोट हासिल करके इन्होंने फिर से बाजी मार ली। मेरे को इसी चीज का दुख रहेगा। मेरे को हारने का कभी दुख नहीं रहेगा, बट दुख ये रहेगा कि मेरी मासूम आवाम, मेरे ये जो मासूम नौजवान, अब इनकी बात कौन करेगा? अब इन लोगों को तर्जुमानी कौन करेगा? और जिन लोगों को आपने आज तक तर्जुमानी का इख्तियार दिया, तर्जुमानी की कुर्सी पे बिठाया, उन लोगों ने हमेशा आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेके आपके ऊपर तलवार चलाई, और बहुत बेरहमी से चलाई। और मेरा यही रहेगा कि मेहरबानी करके, आपने आज तक बहुत जज्बातों में आके वोट दिया, बट इस बार जज्बातों में आके वोट नहीं देना, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। और इसी तरीके से आपके पास हर कोई आएगा। अगर कल को इरफान पंडितपुरी साहब भी आएगा, ठीक है, आने दीजिए। सियासी इख्तिलाफ है हमारे साथ, ज़हनी इख्तिलाफ है, मगर मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, या जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, हालांकि हमने कभी ये फर्क नहीं किया कि ये इंजीनियर साहब का वर्कर है, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, या किसी जमात का वर्कर है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, पीडीपी का वर्कर है। जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी उनके वर्कर्स हैं, हमने इनको हमेशा अपने घर का हिस्सा समझा। मैंने इनके काम किए हैं। मैंने इनको कभी ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने इनको कभी ये नहीं पूछा होगा कि आपकी जात क्या है, आपकी सियासी एफिलिएशन क्या है। बट जब भी मेरे पास आए, मैंने सिर नीचा रख के, जो भी मेरे हद इख्तियार में था, मैंने इनका काम किया। बट आज भी मैं उन वर्कर्स को पूछता हूँ, आज भी इनके सारे लोगों को, जितने भी इनके लोग हैं, जितने भी इनके वर्कर हैं, मैं उनको सिर्फ एक चीज पूछता हूँ कि आप इनको अपना वोट क्या सोच के देते हो? मतलब एक सोच को इंसान वोट देता है, एक किरदार को इंसान वोट देता है,
ایک ویژن کو انسان ووٹ دیتا ہے، ایک تجربے کو انسان ووٹ دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ان میں سے آپ کو کہاں پہ یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں تو آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ تو جب آپ کو دکھتی نہیں ہے تو پھر کس چیز کو لے کے آپ ووٹ دیں گے؟ اور ایسا بالکل بھی نہیں سمجھنا کہ آج تک آپ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ تھے، آج تک آپ کی جو سیاسی ایفیلیشن تھی کسی اور مختلف لوگوں کے ساتھ رہی ہو، مگر میرے لیے وہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ میرے گھر جو بھی آ گیا وہ میرے گھر کا حصہ ہے، وہ میرے گھر کا پریوار کا حصہ ہے، وہ میرا فیملی ممبر ہے۔ میں اس طریقے سے ہمیشہ چلتا ہوں۔ تو میں اگر میری سیاسی اختلاف آج تک کہیں پہ کسی کے ساتھ بھی رہی ہے، وہ سیاسی اختلاف مجھے صرف ان کے لیڈرز کے ساتھ رہی ہے، نہ کہ ان کے کسی ورکر کے ساتھ رہی ہے۔ ورکر ان کا میرا بھائی ہے، وہ میرے گھر کا حصہ ہے، اور اس ورکر کو میں اس بار بھی گزارش کرتا ہوں، اور یہ الیکشن کی لاسٹ تقریر ہے، میں اس الیکشن کی آخری تقریر میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ایک بار ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ووٹ آپ کیا سوچ کے ان کو دیں گے۔ یہ سوچ کے کہ یہ کل تک آپ کو رائے شماری کا نعرہ دیتے تھے، یہ سوچ کے کہ یہ آپ کو کل تک بولتے تھے خاندانی راج ختم کریں گے، یہ سوچ کے کہ یہ آپ کو کل تک اچیویبل نیشن ہوڈ کی بات کر رہے تھے، یہ سوچ کے کہ جس انسان نے پیپلز کانفرنس کے لیڈر نے سجاد غنی لون صاحب نے، آپ دیکھیں کہ ماور یہ بیلٹ ہے، یہ جو کنڈی بیلٹ 45,000 لوگوں کو بے رحمی سے بے گھر کر دیا، ان کو سیاسی بے دخل کر دیا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اور ناگا بیلٹ اور کنڈی بیلٹ کے لوگوں کو لنگوٹ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر میں اس ناگان کے لوگوں کو، اس 42,000 ووٹر کو، اس 42,000 فرد کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ سیاسی یتیم ہو، آپ سیاسی بے گھر ہوئے ہو، آپ بالکل اپنے گھر سے آپ کو نکالا گیا ہے، آپ کو لنگیٹ میں میرے یہاں ایک بنا بنایا گھر ملا ہے، آپ کو ہمیشہ میرے گھر کے اور دل کے دروازے کھلنے پڑیں گے۔ آپ کو کرنی ہے کہ آپ ایک منٹ کے لیے بھی یہ سوچیں گے کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کے ساتھ بات کروں۔ آپ کو یہاں پہ اپنے گھر کا ماحول ملے گا، آپ کو یہاں پہ جیسے آپ اپنے وہاں رہتے تھے ویسے ہی آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، ویسے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور خاص کر اس کو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ناگان کے لوگ ہیں یا یہ جو کنڈی بیلٹ کے خاص کر لوگ ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کل آنے والے ٹائم میں یہ لگے کہ نہیں ہم یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں وہیں پہ رہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے 40 50 60 سال کی زندگیاں یہاں بتائی ہے، تو ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے، تو جو ان کا فیصلہ ہوگا میں ان کو مدد کروں گا، میں ان کو بھروسہ دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں سے پھر ان کو اپنے گھر باعزت پہنچاؤں گا، اور اس میں کوئی کی بات نہیں ہے، وہ بھی ان کی اپنی مرضی ہوگی جہاں یہ رہنا چاہیں گے۔ یہ میرے گھر میں رہنا چاہیں گے تو ان کو میرے گھر میں بہت عزت، بہت ہی شفقت ملے گی، اور یہاں سے ان کو لگے کہ نہیں ہم اپنے گھر میں ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں وہ سب بھی کروں گا، اس میں کوئی دو رہے کی بات نہیں ہے۔ یہ میں خاص کر کے ناگان بیلٹ اور کنڈی بیلٹ کے لوگوں کو بولنا چاہوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کل تک یہ لوگ آپ کو کیا کیا نہیں بولتے تھے۔ الیکشن سے پہلے ان کی ایک بھاشا ہوتی ہے، الیکشن کے بعد ان کی دوسری بھاشا ہوتی ہے، اور الیکشن کے ٹائم ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو کہ الیکشن ختم ہوتے ہی پولنگ یہ جو ہے رزلٹ آتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو آپ کی اور بیہیویئر ہے وہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے ابھی دیکھا سجاد غنی لون صاحب جب پارلیمنٹ الیکشن ہار گئے تو سجاد غنی لون صاحب پارلیمنٹ الیکشن ہار کے جو لیڈر ہوتا ہے اس کو لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے بیچ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے، تو تبھی یہ لیڈر ہے۔ بٹ آپ دیکھو جو ہی الیکشن ہار، جو ہی الیکشن ابھی ریزلٹ اناؤنس بھی نہیں ہوا تھا، ان کو لگا کہ کوئی اور جیت رہا ہے، یہ الیکشن کے بیچوں بیچ میدان چھوڑ کے سری نگر بھاگ گئے، اس کے بعد لندن گئے، اس کے بعد دبئی چلے گئے۔ اس ووٹر کا سوچا ہی نہیں یار، یہ جو 1.5 لاکھ ووٹ میرے کو پڑا، یہ جو میرے پیپلز کانفرنس کے ورکر ہیں ان کو کون یہاں سنبھالے گا؟
ان کو کون رہنمائی کرے گا؟ ان کو کون حوصلہ افزائی کرے گا؟ ان کو کون دلاسا دے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا کہ کوئی دقت نہیں؟ ان کو کون ہمت حوصلہ بڑھائے گا؟ یہ بالکل نہیں سوچا اور چلے گئے آگ کے اسی ٹائم. یہ کہا، ووٹرز کو الٹا گالی گلوچ کیا، ووٹرز کو الٹا ڈانٹا، ووٹرز کو الٹا گھر سے بے عزت کر کے نکالا، اور بولا کہ آپ نے تو مجھے وعدہ کیا تھا ہم ووٹ دیں گے، آپ نے ووٹ نہیں ڈالے. ایسا کون کرتا ہے؟ اور اسی کا کینڈیڈیٹ آپ کو یہاں اس ٹائم موجود ہے، عرفان پنڈت پوری صاحب. پہلے ایک تو عرفان پنڈت پوری صاحب کو آپ پوچھیے مہربانی کر کے کہ واقعی میں عرفان پنڈت پوری صاحب اس لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کے بسنیک ہے بھی یا نہیں. اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ آپ چیک کریں، وہ لنگیٹ کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بارہ ملا کا ہے تو یہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں لنگیٹ کے انسان کو ووٹ دینا چاہیے، لنگیٹ کے نوجوان کو ووٹ دینا چاہیے، یا بارہ ملا کے کسی ایک انسان کو ووٹ دینا چاہیے. اس انسان کو جو ڈی ڈی سی میں ابھی چیئرمین رہا ہو، جس کو ایم او ایس جتنی پاور ملی ہو، جو ایم او ایس سٹیٹس ہو کے یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہیں کر پایا، وہ یونین ٹیریٹری میں ایم ایل اے بن کے کیا کر پائے گا؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دو. میں خاص کر کے اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے حمایتی ہیں، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو ایم او ایس سٹیٹس منسٹر جتنا سٹیٹس آدمی رکھتا ہو، اگر وہ اپنے گھروں میں ہمپیا یا پنڈت پورا میں ایک جامعہ مسجد شریف کو باتھ روم نہیں بنا پایا، وہ کل کو آپ اس سے ڈیولپمنٹ کی کیا امید رکھیں گے؟ جو آدمی اپنے نیبرہڈ میں اپنے ہمسائے کو پانی نہیں پلا پایا، اس سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ نے سب لیڈرز کو دیکھا ہوگا، اپنے سب لیڈرز کا جو نام اعمال ہے آپ کے ہاتھوں کے سامنے ہے. آپ نے 25-30 سال ہر کسی کو بہت قریبی سے دیکھا، مگر میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جب سب کو آپ نے 25-30 سال آزمایا، جب سب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، آج اپنے بھائی، آج اپنے بیٹے کو ایک بار موقع دو، آج اپنے بھائی کو ایک بار موقع دو، اور تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں، تاکہ میں ان بے سہارا لوگوں کی آواز بنوں جن کی آج تک کسی نے بات نہیں کری ہے، تاکہ میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں جس ظلم کے شکار آپ ہمیشہ آج تک رہے ہو، جس ظلم کے خلاف آج تک آپ کسی نے بات نہیں کری. میں وہ آواز بنوں آپ کے لیے جو آپ کے حقوق کے لیے لڑے، جو آپ کے بیسک جو ضروریاتی زندگی ہے ان کے لیے لڑے، ان کے لیے آواز بنوں، ان معصوم بے گناہوں کی آواز بنوں جو جیلوں میں بند ہے، جن کو پی ایس اے لگے ہوئے ہیں، جن کو سی آئی ڈی ویریفیکیشن نہیں دی جا رہی ہے، جن کو پی ایس اے لگے ہوئے ہیں، جن کو بیچاروں کو ابھی اپنے ماں باپ بھی 6 8 8 9 9 مہینے سے جیل ہے، اور ان کے ماں باپ کو ان سے اجازت نہیں دی جاتی ہے ملنے کے لیے. ایٹ لیسٹ ان کے لیے کچھ کرے. ہم یہاں پہ جو ڈیلی ویجر ہے، جو یہاں پہ بہت غریب طبقہ ہے، اس کی آواز بنے. جو یہاں پہ آشا ورکرس ہے، ٹیچرس ہے، ڈاکٹرس ہے، انجینئرس ہے، سائنٹسٹ ہے، یا جو بھی ہمارا کلرکل سٹاف ہے، ایس پی اوز ہے، پولیس کے لوگ ہیں، جو بھی ہمارے لوگ ہیں، مطلب چاہے یہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ این وائی سی ورکرز ہو یا کوک ہو، جو بھی ہو، اگر میں کسی کا نام لے نہیں پا رہا ہوں میں معافی چاہوں گا، مگر یہ آپ ضرور سمجھیے کہ مجھے ہر ایک پہ نظر ہے، ہر ایک کی قدر ہے، ہر ایک کے جذبات میں سمجھتا ہوں. مطلب یہ چاہے کیوں نہ ان لوگوں کی آواز میں بنوں جن لوگوں کو آج تک کسی نے پوچھا نہیں، چاہے اس میں ہمارا نالا کا مزدور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا ٹرک ڈرائیور کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا ٹرانسپورٹر کیوں نہ ہو، چاہے یہ سون اس ٹانگ چلاوا ریڑ چلاوا یہ کیا جائز، چاہے موچی ہو، چاہے ہمارا جو روز جو ہمارے سڑکیں صاف کرتے ہیں وہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی
diyorsun dusuluyorsun, diyorsun Mr. Yıkatı diyorsun. یہ سب میرے لیے برابر ہے. اگر میرے لیے مطلب یہ بھید بھاؤ میں کبھی نہیں کروں گا زندگی میں، کیونکہ اگر میں نے یہ بھید بھاؤ کیا تو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھوں گا. یہ جب میری بہن کی شادی تھی، آپ کو سب کو معلوم ہے، میں ایک اکلوتا انسان تھا جو جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے یہ سوچتا تھا کہ جو گھر میرے گھر میں صفائی کرتے تھے ان کو ایسا نہ لگے کہ شاید وہ اس گھر سے الگ ہے. میں ان کے ساتھ خود ترامی میں بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ شاید ہم لوگ صرف اسی کام کے لیے، مگر میں ہمیشہ ٹائم نکال کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اور آج تک مجھے اتنا کسی کھانے میں مزہ نہیں آیا جتنا ان کے ساتھ مجھے کھانے میں آیا، کیونکہ مطلب اس کھانے میں اتنے ایموشنز تھے کہ کہنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بول نہیں پاؤں گا. میں مطلب بہت جذباتی ہو رہا ہوں کہ یہ بول کے، جب میں اس انسان کے ساتھ کھانا کھا پا رہا تھا جس انسان کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا تھا اور اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس بیچارے کو اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور میں مطلب میں کیا بولوں کہ مجھے کتنا برا لگ رہا تھا اس ٹائم، مگر ان چیزوں کا مجھے احساس ہے. اور ایک بات میں بولوں، جو دل کا صاف ہوتا ہے نا وہ زبان کا تیز ہوتا ہے. میں کبھی کبھی کسی کو ایک دم ڈانٹتا ہوں، کسی کسی کو ابھی مطلب بولتا ہوں، مگر میں دل کا صاف ہوں، آپ سب کو معلوم ہے میرا دل ایسا ہے. مگر اس چیز کا آپ دھیان رکھو کہ انشاءاللہ تعالی یہ لیڈر جو ہوتا ہے نا یہ سب کا ہوتا ہے، یہ ایک کا نہیں ہوتا ہے. یہ لیڈر پی ڈی پی والے کا بھی ہوتا ہے جتنا نیشنل کانفرنس کا ہے، جتنا پیپلز کانفرنس کا ہے، جتنا اے آئی پی ورکر کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہم کریں گے. ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا ورکر ہے، یہ فلانی ورکر ہے، یہ کسی اور کے ساتھ چلا ہے تو ہم اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے. ہم اپنے ورکر سے زیادہ ان کو قدر کریں گے، ان کو زیادہ ریسپیکٹ دیں گے، کیونکہ ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آئیں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ عزت دے، ان کو سب سے زیادہ پیار دے. تو ہماری کوشش یہی رہے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ابھی بھی مجھے لوگ بہت آ رہے تھے کہ ہمارے بینرز کاٹے گئے، ہمارے گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، مگر میں یہاں سے ان کو ایک ہی بات بولتا تھا. میں بولتا تھا کہ آپ مجھے بولو کہ یہ بینر اتارنے سے یا میرے پوسٹر کاٹنے سے کیا ہوگا، یا آپ کا گاڑی کا شیشہ توڑنے سے کیا ہوگا. اگر میں آپ کے دل میں ہوں تو آپ کے دل سے مجھے کوئی اتار سکتا ہے. تو اگر آپ کے دل سے مجھے کوئی اتار نہیں سکتا ہے تو یہ 1000 بینر کاٹے تو ہمیں قبول ہے. تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ میں ہر ایک نوجوان کے ادھر، ہر ایک ماں بہن بیٹی اور ہر ایک بزرگ کے دل میں رہتا ہوں. تو یہی آپ کی دل کو کیسے نکالیں گے؟ آپ مجھے بولو. یہ ہم لوگوں کو ڈنڈے کے دم پہ چپ کرا سکتے ہیں، یہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، مگر آپ کے دلوں میں سے مجھے نکال سکتے ہیں کیا؟ نہیں نکال سکتے. یہی بات ہوتی ہے. تو میں نے سب کو کہا تھا لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کریں. آپ بالکل لڑنا نہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرنا. جو بھی کہنا ہے مجھے کہنا ہے، جو بھی بولنا ہے مجھے بولنا ہے. آپ لوگ بہت مہذب طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، آپ لوگ بہت اچھے خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا. کوئی کچھ بھی کہے گا آپ کو تو آپ بولنا کہ کوئی دقت نہیں ہے، آپ ہی لوگ جیتے ہوئے ہو، ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں. مگر لڑائی نہیں کرنا. ہم لوگ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ یہاں پہ بہت شریف لوگ ہیں. ہم لوگ یہاں پہ بہت یہ جو ہے ایماندار لوگ ہیں. آپ میں سے ہر ایک انسان بہت ہی اچھا انسان ہے. اور اس انسانیت کی میں، اس جذبے کی میں قدر کرتا ہوں. اور میون ست پیر میون خاندان ہے تہ زاننا ہورت یہ تہ میں یمن دہن محبت دتو، یہ تہ میں یمن دہن یہ لاڑ پیار کرو، یہ تہ میں یمن دہن سپورٹ دتو، ہمیش ساتھ رہو. کہ میں اس نے پائی آسا کہ میں جب نکلتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اکیلا ہوں یا پیچھے چل بھی رہا ہے کوئی، مجھے پتا ہی نہیں ہوتا تھا. اور جب میں کہیں جاتا تھا وہاں 200 لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ جمع ہوتے تھے. اور میں سچ میں باخدا بارسول تھا کہ کہتا ہوں، میں یہاں سے نکلتا تھا مجھے لگتا تھا میں اکیلا ہوں. اور جب آگے چلتا تھا
خود لوگ آتے تھے, خود لوگ جٹتے تھے. تو یہ میں لوگوں کا جو یہ پیار, یہ جو لوگوں کا مجھے محبت ملا, میں اس قرض کو کبھی نہیں چکا پاؤں. اور حالانکہ میں نے ہیلپ کیا ہوگا, میں نے دنیا بھر کے لوگوں کا ہیلپ کیا ہوگا, مگر اتنا بھی ہیلپ نہیں کیا کہ مطلب اتنے لوگوں کا مجھے مطلب طرح طرح ہر جگہ پیار. اس چیز کا میں آپ لوگوں کا قرض دار رہوں گا, ہمیشہ قرض دار رہوں گا. تو اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب لوگ, یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں, آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میٹنگ کراؤ, جہاں جہاں جانا ہے میٹنگ کراؤ. مگر میں اکلوتا انسان ہوں آپ میں سے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری الیکشن میں میٹنگ مت کراؤ, میری الیکشن کے بعد میٹنگ کراؤ. میں آپ کے پاس الیکشن کے بعد آؤں گا, آپ کے ساتھ بات کروں گا, آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ کے مسئلے مسائل سمجھوں گا. تو فرق ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے. تو آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کرو کہ مطلب یہاں پہ مائنورٹی یا جس میں گجر بکروال پہاڑی, ان لوگوں کے لیے آج تک انہوں نے کبھی بات نہیں کری, ان لوگوں کے لیے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے یا ہندو برادری ہے, ان لوگوں کے لیے انہوں نے کبھی بات نہیں کری. مگر ہمیشہ اگر آپ میرے 10 سال 15 سال پہلے کے انٹرویوز دیکھیں گے, اگر آپ میرے تب کے آرٹیکلز دیکھیں گے, میں نے ہمیشہ اس گجر پہاڑی بکروال, چاہے دلت والمیکی موچی, یہ جتنے بھی مارجنلائزڈ لوگ تھے جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے تھے, یہ غریب غربات لوگ, ان کے لیے میں نے ہمیشہ بات کری, ان کے لیے میں ہمیشہ لکھتا رہا, ان کے لیے میں ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا. اور ان کی طرح نہیں کہ ان کو آج لگتا ہے کہ ہماری پنڈت برادری کا ووٹ یہاں پہ شاید 3-4 ہزار ووٹ ہے, تو آج ہی ان کو پنڈت برادری یاد آئے گی. مگر میں اس پنڈت برادری سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میرا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھو, جب جب آپ کی آواز دبائی گئی, جب جب مائنورٹیز کی کلنگ کری گئی, ایک اکلوتا شخص, ایک واحد میں شخص تھا جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی. ایک میں شخص تھا جنہوں نے کئی مختلف سماج کے طبقوں سے بہت گالیاں کھائی, بہت تنقید کا شکار میں بنا, کیونکہ میں اس پنڈت برادری کی بات کر رہا تھا, میں ان کی آواز بن کے ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. جب جب ان کی کلنگ ہوئی یہاں پہ, چاہے سری نگر میں ہوئی, کلگام میں ہوئی, پلوامہ میں ہوئی, یا کبھی ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ہوئی یا سپور میں ہوئی, کبھی بھی کسی بھی پنڈت برادری کے کسی بھی آدمی کو مارا گیا, میں وہاں ان کے گھر پہنچا. میں نے انشور کیا کہ جو جموں میں رہ رہے ہیں میں جموں جاؤں, جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ جاؤں. ہمیشہ یہ کوشش کری کہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم لوگ یہاں اقلیت میں ہیں, ہم لوگ یہاں مائنورٹی میں ہیں, ہم لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے سکھ کمیونٹی میں ہمیشہ یہ کبھی نہیں میں نے سوچا کہ وہ سکھ کمیونٹی سے ہے تو یہ کسی اور کمیونٹی سے ہے. جتنا میرے لیے یہ لوگ امپورٹنس رکھتے تھے, اتنا مجھے کوئی اور آدمی کسی اور بھی مذہب کا میرے لیے اتنا ہی معنی رکھتا تھا, کیونکہ میرے لیے, میں نے ہمیشہ کہا, میرے لیے سب برابر کے لوگ ہیں, میرے لیے سب ایکول, سب ایکول ہے میرے لیے. اور کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ نہیں یہ مطلب اس سے بات کرنی چاہیے, اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ جہاں جہاں مجھے ملا ہر کسی کی بات کری. اسی طریقے سے ہمارے بچوں کے مستقبل کو لے کے یہاں پہ کالج ہونے چاہیے, یہاں پہ یونیورسٹیز ہونی چاہیے, ہمیں یہاں پہ اچھے سپورٹس اسٹیڈیمز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے بچے کھیل کود میں حصہ لیں. لگتی لگے میں اسکول بیگ کوچ اسکول گرلز ہائر سیکنڈری بوز اور جاوید وغیرہ چاہیے, یہ سارے باقی لوگ ہیں ان کو معلوم ہے. مگر یہ بات اسکول نظر تروا اتھ انسان لڑکی لوٹ ونکس گندت, اتھ انسان بانٹن تہ گندت کی, سزلنگس تہ انسان ونکس گندت کی. اس کے بارے میں بات ہی نہیں کوئی کر رہا ہے. یہ جو ہمارا یوتھ ہے, یہ جو ہمارا نوجوان یہ کہاں جائے گا, یہ کہاں کھیل کود میں پارٹیسپیٹ کرے گا. جیسے سیاسی نمائندگی ہوتی ہے ویسے ہر اسپورٹس فیلڈ میں بھی نمائندگی ہوتی ہے. تو یہاں پہ نیشنل لیول پہ کوئی بچہ کھیلنا چاہتا, یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بچہ کھیلنا چاہتا, ریجنل لیول پہ کوئی بچہ کھیلنا چاہتا,
مگر اس بیچارے کو آج تک وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ملا، اس بیچارے کو آج تک وہ سپورٹ ہی نہیں ملا، وہ اپنی زندگی آرام سے ایک شان و شوکت کے ساتھ بسر کرتا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ ایک ایسی بنگس تھی، بنگس کو انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو اس کو ہم ایک ورلڈ کلاس ڈیسٹینیشن بنائیں گے، یہ جو بنگس یہاں پہ ہے، تاکہ اس بنگس کو لے کے جو یہاں کی لوگوں کا اکانومک سٹیٹس ہے، جو اکانومی ہے یہاں کی، وہ بوسٹ ہو، جو یہاں کے لوگوں کا جو مطلب تھوڑی پرابلم سے اقتصاد کو لے کے وہ تھوڑا سا جو ہے کہ اوپر جائے اور یہ اپنا روزگار اچھے سے کما پائے۔ تو یہ میری سوچ ہے کہ نہیں، اس بنگس کو ایک انٹرنیشنل ٹورزم ڈیسٹینیشن کا درجہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے مطلب یہاں پہ آپ دیکھو کتنی اچھی اپرچونٹی ہوگی کہ اگر یہ نالے ماور پہ ہر جگہ آپ بولتے ہو کہ ہائیڈرو بجلی کی بات ہوتی ہے۔ میں نے ہر کسی کو مطلب وعدہ کیا جہاں جہاں بھی میں گیا، میں کہا ایک بار جس ٹائم بھی آپ نے انشاءاللہ تعالی مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، ایک بار بھی جب آپ نے مجھے کہیں پائے تکمیل تک پہنچایا، میں ایک کوشش ضرور کروں گا اور ایک وعدہ آپ سے ہے کہ جو اسمارٹ میٹرز ہے، کیونکہ بجلی ہماری ہمیں ہی بھیجی جاتی ہے، یہ اسمارٹ میٹرز اٹھا کے ہم کئی چوک میں ان کو انجن چلائیں گے، تاکہ یہ جو بجلی کا جو ہمیں لگان دینا پڑتا ہے، ہمیں اس لگان سے چھٹکارا ملے۔ اور بچوں، یہاں جو انڈر پریولیجڈ بچے ہیں، جو بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اسکالرشپ کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، ان کے پڑھائی کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ یہاں ہاسپٹلس میں آپ دیکھیے، ہمارے ہاسپٹلس کی حالت دیکھیے کتنی خستہ حالت ہے، اس ہاسپٹل کو بہتر بنائیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ سوین بچ وہی ٹاٹن بچ پڑا، جاننے کی باقی بچ پڑھن وہی بچن بچ، مگر سین بچ ان کانسٹیچوئنسی بچ تو ٹاٹن بچ پڑا، مگر یہ کوشش رہے گی کہ ان بچوں کو اچھے اسکول دیں، ان بچوں کو اچھی پڑھائی ملنی چاہیے، تاکہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو انجینئر بنے، تاکہ یہ ڈاکٹر بنے، تاکہ یہ زندگی میں اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے ماں باپ کا، جموں کشمیر کا، ہندوستان کا نام روشن کر سکے۔ تو اس چیز پہ ہمارا جو ہے کہ فوکس رہے گا، ہمارا فوکس رہے گا کہ جو آج تک آپ لوگوں نے صاف پانی نہیں پی پائے، تو میری کوشش رہے گی کہ اس لنگیٹ کانسٹیچوئنسی میں کوئی چاہے یہ جو اپنا کلم آباد بیلٹ ہو یا غازی آباد بیلٹ ہو، پونو پتلا ہو، کچلو ہو، ماور، یہ جو ماگام کنڈی بیلٹ ہو، یہاں کے لوگ ایٹ لیسٹ صاف پانی پی سکے۔ تو یہ جو جتنی بھی پانی کی سکیمز ہے جو ابھی تک نان فنکشنل رہی ہے، تو ان کو فنکشنل بنائیں گے، ایٹ لیسٹ اپنے لوگوں کو فلٹریشن پلانٹ کا تو پانی پلا پائیں گے۔ اس کے لیے ہماری کوشش رہے گی، کیونکہ پانی کا بہت ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ جو آپ جو سائنس ضروریت زندگی ہوں یہ ساتھ، تو جب صاف پانی نہیں پلا پائیں گے ایک اس آدمی کو جو ووٹ دیتا ہے، پھر کیا مطلب اس کے ووٹ دینے کا؟ اگر اس کی زندگی ہم بہتر نہیں بنا سکتے ہیں، اگر اس کی شان شوکت میں اضافہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، تو کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ آپ ہی مجھے بولو۔ تو انشاءاللہ تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ نہیں، کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو نوجوان ہیں، جو اس کی عزت آبرو ہے اس میں اضافہ ہو، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، وہ اپنا مستقبل روشن کریں، اور وہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہو پائے گی اگر میں آج آپ کی سفارش کروں، اگر میں آج آپ لوگوں کی کہیں پہ حمایت کروں، تو یہ میں صرف ایک فرد میر جنید آپ کی حمایت کرے گا، تو یہ ایک آدمی حمایت کرے گا، مگر اگر آپ کل مجھے اپنا اعتماد دیتے ہیں، اپنا ووٹ دیتے ہیں، کہیں تک پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ تب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا ایک میر جنید، ایک میر جنید آپ کی سفارش نہیں کرے گا، تب یہاں کا 1,11,000 ووٹر آپ کی سفارش کرے گا۔ لے کے ہمیں پہل کرنی ہے، اور انہی چیزوں کو لے کے آپ نے انشاءاللہ تعالی 1 اکتوبر کو سب کو مل کے آج سے ہی، کل ہمارے پاس ایک دن ہے، فون نکالنا ہے جیب سے،
اپنا یہ ٹیلی فون گھمانا ہے، ہر کسی کو فون کرنا ہے، چاہے رشتہ دار ہو، یار دوست، کہیں پہ بھی اپنے جانکار ہو، ان کو فون کرنا ہے اس کانسٹیچوئنسی میں، ان کو بولنا ہے کہ ہمارا نوجوان بھائی اٹھا ہے، ہم نے سب کو موقع دیا، آج اس کو آزماتے ہیں، آج اس کو موقع دیتے ہیں۔ تو یہ سب کی پہل رہنی چاہیے، یہ سب کی کوشش رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اور میرا یقین ہے، یہ میرا عزم ہے کہ 1 اکتوبر کو یہ لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کے سارے لوگ، خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں، جو بزرگ اور نوجوان ہیں، اور جو ہمارا ملازم طبقہ ہے، یہ جو ہماری مائنورٹیز ہے، پنڈت برادری جو جموں میں ابھی ہے، یا سکھ برادری، یا جتنے بھی ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، ہر ایک فرد انشاءاللہ تعالی 1 اکتوبر کو اپنے گھر سے صبح سویرے نکل کے اسکول بیگ پہ اپنی مہر لگائے گا، اور سیریل نمبر 8 کو کامیاب کرے گا، کیونکہ یہ سیریل نمبر 8 اسکول بیگ جو ہے آپ کو ایک علم کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اس اسکول بیگ سے ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، اس اسکول بیگ سے یہاں تعمیل و ترقی ہو سکتی ہے، اس اسکول بیگ سے کل کو یہاں پہ ہم ظلم اپنے سروں کے اوپر اتار سکتے ہیں، اس اسکول بیگ سے ہمارے بچے کل کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، اس اسکول بیگ سے جہاں پہ اس لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، جس روشن مستقبل کے ہم سب ہمیشہ مستحق رہے ہیں۔ تو اس اسکول بیگ کو آپ نے 1 اکتوبر کو اپنی مہر لگانی ہے اور کامیاب بنانا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ یہ ایک آخری ہماری تقریر تھی اس 25 دن کی، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، تھوڑا سا میں نہیں رکھ پایا، آنسو نکل آئے، تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی خصلت ہے، جب نیت نیتی ہوتی ہے، جب دل صاف ہوتا ہے، جب انسان بے بات نڈر ہوتا ہے، جب اپنے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے اور اپنی فیملی کے بیچ بیٹھ کے جب بات کرتا ہے، تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، وہ بس انہی لوگوں میں گھل مل جاتا ہے، اور جو اندر کے جذبات ہے وہ باہر دکھنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ وہی آج ہوا کہ ایسے میرے آنکھوں سے مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹائم بعد، کافی مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں، مطلب میں سینے پہ پتھر رکھوں اور یہ پتھر رکھ کے چلو اپنی زندگی بتاتے ہیں، مگر آج میں باخدا بارسول لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے کہتا ہوں کہ آج میرے سے رہا نہیں گیا، جیسے میں نے تبھی 2-3 لوگوں کو تقریر کرنے دی، اس لیے کیونکہ جو ہی میں مائک کو ہاتھ پکڑتا تھا میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، پتا نہیں کیوں، آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی مجھے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، مطلب میں اتنا ایموشنل ہو رہا تھا کہ کہنے کی کوئی بات، میں یہ سوچ رہا تھا کہ 1 اکتوبر کے بعد یا 8 اکتوبر کے بعد، مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے جو مصیبتیں دیکھی، ہمارے لوگوں نے جن سیاسی رہنماؤں کو چنا، پھر سے وہی سیاسی رہنما یہ مطلب پھر سے وہی سیاسی رہنما آئے جن لوگوں نے ان کو مرگزاروں میں بھرا، جن لوگوں نے ان کو قتل عام کیا، جن لوگوں نے ان سے ان کی روزی روٹی چھینی، جن لوگوں نے ان سے ان کے بچوں کا مستقبل چھینا، جن لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کو پھانسیاں دلائی، اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو مروایا، قتل و غارت کی، اور آپ کے سامنے پھر معصوم بن کے الیکشن میں آتے تھے، اور آپ کو اتنا دھوکا، اتنا ڈونگ رچتے تھے کہ آپ کا دل مائل ہو جاتا تھا، اور آپ ان کے اس قافلے میں شامل ہوتے تھے۔ مگر اس بار میں پھر سے ایک بار کروں گا، مہربانی کر کے جذباتوں میں آپ کی اس بات ووٹ نہیں دینا، اور آپ اپنے جذباتوں میں آ کے اگر ووٹ دیں گے تو پھر یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی قہر ہے، جس
कहर की हम जिस गुनाहों की हम सजा भुगत रहे हैं इन हुक्मरानों के जरिए, फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर क्या ही हो सकता है, आप ही बोलो। इतना कुछ समझाने के बाद दिल से मेरी जो भी आज तक बातें निकली दिल से निकली, और इतना दिल से समझाने के बाद अगर हमारी कौम, अगर ये लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की माएं बहनें, हमारी बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, अगर ये आज भी बेदार नहीं हुए, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं आप लोग फिर कभी बेदार नहीं हो जाएंगे। आप लोगों के साथ पूरी जिंदगी भर सियासी इस्तेसाल होता रहेगा। जो आपने आज तक 75 साल, 30 साल, 40 साल देखते आए हो, वही दौर फिर से चलेगी, वही सिलसिला फिर से चलेगा। नया आप में से कोई नया अपने से नया कोई नहीं देखेगा। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर नया देखना है तो नए को चुनना पड़ेगा। अगर नया देखना है तो नए की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर नया देखना है तो उसी हिसाब से अपना कदम आगे उठाना पड़ेगा। अगर नया चुनना है तो आपने, फिर से रिपीट करूंगा, आपने सीरियल नंबर 8 स्कूल बैग पे अपनी मुहर लगानी है। और ये